Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास पे हम सबक नंबर 4 जो कि है हदायत और रहनुमाई ये पढ़ेंगे। और इसमें आपको पता है कि इस चैप्टर में इस सबक में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को पढ़ते हैं और आज इंशाअल्लाह एक और हुक्म पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम नाजायज तरीकों से दूसरों का माल खाने और रिश्वत लेने के गुनाह के बारे में पढ़ेंगे। रिश्वत हराम आमदनी की बदतरीन अकसाम में से है। रिश्वत ने हक तलफी और जुल्म जबर को बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में दूसरों का माल नाजायज तरीकों से खाने और रिश्वत लेने या इसे हाकिमों तक पहुंचाने से सख्ती से मना फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्वत लेने वालों और रिश्वत देने वालों दोनों पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। रिश्वत देने वाले पर इसलिए लानत कि वो अपनी हक या नाहक गर्ज और मुतालबे को पूरा करवाने के लिए अपने माल को पेश करता है, और लेने वाला इससे भी बड़ा लानती है कि वो अपने फर्ज को पूरा करने की बजाय कुछ माल के इवज काम करता है, यानी जो जो काम उसको करना चाहिए बगैर पैसों के वो दूसरों से पैसे लेके करता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी जो दूसरों से कहते हैं कि मुझे पैसे दो तो फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। लिहाजा इस जुर्म की एयानत का मतलब होता है मदद। मदद में दोनों यानी लेने वाला और देने वाला अखलाकन और कानूनन गुनाहगार ठहरते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि शरीयत में तो राशि और मुर्तशी के दरमियान समझौता कराने वाला भी मलामत का हकदार है, यानी उसको भी बुरा भला कहना चाहिए कि उसने इस तरह क्यों किया। मलामत होता है किसी को बुरा भला कहना, उसका हकदार है। और ये तीनों ही बराबर के गुनाहगार बन जाते हैं। हमारे माशरे में रिश्वत का जो जालिमाना माहौल है उसका अंदाजा हर उस शख्स को है जिसको यहाँ के किसी भी दफ्तर से कोई साबिका पड़ता है, यानी उसका कोई वास्ता पड़ता है। बाज दफा ऐसा लगता है कि अमीरों, वजीरों और अफसरान से लेकर चपड़ासियों तक मुश्किल से ही कोई शख्स है जो इस वबा से महफूज हो। अब तो इसको हराम समझने का तसव्वुर भी खत्म हो चुका है, हालांकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम पढ़ रहे हैं कुरान क्लास। इसमें सबक नंबर 4 हदायत और रहनुमाई, और इसमें सबसे पहले हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 188 ये पढ़ेंगे। और सूरतुल बकरा आपको पता है कि दूसरे नंबर की सूरत है। इस आयत में फरमाया गया, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक न खाया करो। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और न उसको रिश्वतन हाकिमों के पास पहुंचाओ। लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्म, ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज तौर पर खा जाओ, यानी नाजायज तौर पर खाने के लिए दूसरों का माल जो है वो हड़प ना किया करो। व अंतुम तालमून, और इसे तुम जानते भी हो, यानी जानते बूझते ही इतना बड़ा गुनाह ना किया करो। अब यहां से पढ़ेंगे। सूरतुल बकरा की इस आयत में हमें नाजायज कमाई से मना फरमाया गया है। यहाँ अकला, ये जो ताकुलू, ये अकला जो है ताकुलू में ये भी ताकुलू, इसमें असल लफ्ज है अकला। यहाँ अकला से मुराद खाना नहीं बल्कि इस्तेमाल में लाना है। बातिल से मुराद हराम और हर वो चीज है जिसके लेने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी, यानी वो बातिल चीज होती है। और वो हलाल माल भी बातिल के हुक्म में आता है जो इसके मालिक से इसकी मर्जी के बगैर लिया जाए, या मालिक इसे खुशी से दे रहा हो लेकिन शरीयत ने इसको नाजायज करार दिया हो। रिश्वत में दिया जाने वाला हलाल माल चाहे देने वाला
اپنا کام نکلوانے کی غرض سے اسے اپنی مرضی سے ہی دے رہا ہو، لیکن شریعت میں وہ بھی حرام ہی ہے، اور اس شخص کے لیے حرام ہوگا جو اسے اس طرح وصول کر رہا ہوگا۔ جب رشوت لینے والا اس بنا پر رشوت لیتا ہے تاکہ وہ ظلم اور حق تلفی کرے، تو اس سے بڑھ کر اور کون سا جرم ہوگا؟ رشوت کی اس لعنت سے عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے اور ظلم کا راج ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے حرام کیا گیا ہے۔ رشوت خوری نے معاشرے پر بے پناہ برے اثرات مرتب کیے ہیں، جیسا کہ خود غرضی، حرص، مفاد پرستی، اقربا پروری ہوتی کہ اپنے لوگوں کو نوازنا، اپنے لوگوں کی مدد کرنا، اپنے لوگوں کو پیسے دینا اور دوسروں کو محروم رکھنا، یعنی اپنے لوگوں کا کام کرنا اور دوسروں کا کام نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں اقربا پروری۔ طمع و لالچ یعنی لالچ جیسی روحانی بیماریاں پورے معاشرے کو دھیمک کی طرح کھا رہی ہیں۔ دھیمک آپ کو پتا نا کیا چیز ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو لکڑی کو کھاتے ہیں۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں یہ پورے معاشرے کو دھیمک کی طرح کھا رہی ہیں۔ بد امنی، انتشار، بد اعتمادی یعنی ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا، یہ بد امنی ہوتا ہے، امن ختم ہو جانا۔ انتشار بھی ہوتا ہے کہ فساد ہونا، اور بد اعتمادی ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا۔ سنگ دلی کہ سنگ دل ہو جانا، سخت دل ہو جانا، غنڈہ گردی اور دہشت گردی جیسے گمبھیر مسائل یعنی برے مسائل، بہت بڑے مسائل نے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، یعنی خالی کر کے رکھ دیا ہے، جن کی بنیاد رشوت ہے۔ ان سب گناہوں کی بنیاد جو ہے وہ رشوت ہے، یعنی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ رشوت جو ہے وہ سارے معاشرے کو خراب کر دیتی ہے۔ رشوت معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا کر دیتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں اور ہم کہیں گے الحمدللہ آج ہم نے جانا کہ رشوت لینا اور دوسروں کا مال ناحق اور ناجائز طریقے سے کھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن پاک میں ہمیں اس گناہ سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کی عزت کم ہوتی اور وقار مجروح ہوتا ہے۔ اس سے آپس میں باہمی ہمدردی اور رحم دلی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ رشوت خور انسان بد اخلاق اور بد نیت ہو جاتا ہے، اس میں دوسروں کے لیے رحم اور شفقت نہیں رہتی، وہ کسی کی مدد کرنے کا نہیں سوچتا، اور مردہ دل اور مردہ ضمیر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اس کا ضمیر جو اسے ملامت کرے وہ بھی مردہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی سوچ میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ رشوت لینے اور دینے سے انسان میں شرم و حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو شرم بھی نہیں کوئی رہتی غلط کام کرنے میں اور دوسروں سے پیسے مانگنے میں کہ اب مجھے اتنے پیسے دو تو تب میں تمہارا کام کروں گا، تو اس میں شرم و حیا کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کا یقین اور توکل بھی باقی نہیں رہتا، اس کا یہ بھی یقین ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتا بلکہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، رائٹ۔ رشوت خور انسان فضول خرچ بن جاتا ہے، کیونکہ جب اس کے پاس بہت پیسے آ جاتے ہیں تو وہ فضول خرچی کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا سکون قلب ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی عزت نفس برباد ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ دوسروں سے غلط طریقے سے پیسے مانگتا ہے تو پھر اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی اپنی خود کی عزت بھی وہ پھر نہیں کرتا، اس کو پتا ہوتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ خدمت خلق کے جذبے کا فقدان ہو جاتا ہے، یعنی وہ لوگوں کی مخلوق کی خدمت کرنا جو ہے وہ خدمت کرتا ہے، مطلب خدمت کرنے کا جذبہ اس کا بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ ہر کام پیسے سے ہی کرتا ہے، پھر کسی کی مدد کرنا وہ اس کے دل سے اتر جاتا ہے کہ بھئی مدد نہیں کرنی، بس پیسے ہی چاہیے مجھے تو۔ دوسرے انسانوں کے درمیان رشوت خور کی کوئی عزت نہیں رہتی، جس کو پتا چلتا ہے کہ یہ رشوت خور ہے تو پھر لوگ اس کی عزت بھی نہیں کرتے۔ رشوت خور انسان شیطانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، یعنی وہ شیطان کا
غلام بن جاتا ہے، شیطان اس کو نئی نئی خواہشیں اس کی بناتا ہے کہ اب تمہیں یہ چیز چاہیے، اس کے لیے اور رشوت لے لو اور رشوت لے لو۔ تو یہ آج کل کے سرکاری محکموں میں اور بہت ساری جگہوں میں رشوت ہی رشوت چلتی ہے، حالانکہ یہ رشوت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ اگر ہم سمجھیں گے تو لوگوں کو بتائیں گے نا۔ آخر میں یہ دیکھیں کہ رشوت خوری سے، رشوت خور کے حلال مال میں سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو اس کا حلال مال ہے وہ بھی، اس میں سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رشوت خور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے، اگر ہمارے گناہ ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر رشوت لینی شروع کر دی، غلط کام کرنے شروع کر دیے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت بھی ہمیں نہیں ملے گی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے انسان کا، رائٹ؟ تو یہ ہم نے اس لیے آج کا چیپٹر، آج کا یہ سبق اس لیے تھا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ رشوت لیتے ہیں، ہمارے کوئی جو ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ رشوت لے رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رشوت کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، 4 سوال بنانے ہیں، 4 پوائنٹس بنانے ہیں، تاکہ آپ کو اس معاملے کی، اس حکم کی اچھی طرح سے سمجھ آئے کہ رشوت لینے سے اور رشوت لینے اور دینے دونوں پر لعنت بھیجی ہے، اور کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور اللہ رب العزت نے بڑی سختی سے حکم دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور پھر 4 لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، تاکہ سب لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے، اور اگر کوئی رشوت لیتا ہو تو پھر وہ رشوت نہ لے اور وہ پاک صاف مال اپنے بچوں کو کھلائے۔ تو یہ کام ہم نے لازمی کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکام کو لوگوں تک پہنچائیں، رائٹ؟ اور پہنچانے کے لیے کلاس ورک ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، 4 پوائنٹس بنائیں، اور پہنچانے کا مطلب کہ 4 لوگوں تک یہی پیغام آپ نے انشاءاللہ پہنچانا ہے۔ اوکے، لازمی کرنا ہے یہ کام۔ اوکے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔